अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद इनकी तस्वीरें उतारी गई थी और वो भी इनके प्राइवेट पार्ट्स की। तो किस लिए उतारी गई थी? बेनज़ीर को आखिरी चीज़ क्या दी गई थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस केस में फांसी दी गई थी? आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। 4 अप्रैल 1989 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिए गए। इन्हें रावलपिंडी जेल के एक जनाना हिस्से में एक 7 बाय 10 फुट की काल कोठड़ी में रखा गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा और एक छोटी सी मेज और इसके साथ ही किताब रखने के लिए शेल्फ दी गई। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां इनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता ताकि इसे भुट्टो से उनसियत न हो। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और मशहूर डॉक्टर नियाजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ़ साबिक़ गवर्नर पंजाब सलमान तसीर, जो कि बाद में कत्ल कर दिए गए, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं कि शुरू के दिनों में भुट्टो जब वॉशरूम जाते थे तो एक एहलकार वहां पर इनकी निगरानी करता था। भुट्टो को यह बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने 2-3 रोज़ खाना पीना बंद कर दिया था ताकि इन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत ही पेश न आए। कुछ दिन के बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई और इनके लिए कोठड़ी के बाहर अलहदा एक वॉशरूम बनवा दिया गया। भुट्टो को जेल के अंदर किताबें पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में उन्होंने चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निकलसन की ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सद्दीक सादिक की विटनेस टू सरेंडर का मुताला कर रहे थे। भुट्टो के अंदर जहां और बहुत सी सलाहियतें मौजूद थी, वहीं इनमें एक मजबूत याददाश्त रखने वाली सलाहियत भी मौजूद थी और एट ए टाइम वो बहुत सी किताबों का मुताला कर सकते थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से खसूसी तौर पर बुलाया गया था। जल्लाद तारा मसीह का ये काम इनका जद्दी पुश्ती पेशा था। इनका ख़ानदान महाराजा रंजीत सिंह के दौर से लगातार फांसी देने का काम कर रहा था। इस वक्त भुट्टो को फांसी देने वाले जल्लाद तारा मसीह की तनख्वाह 375 रुपये माहाना थी और हर फांसी देने पर इनको 10 रुपये इजाफी दिए जाते थे। जेल में रहते भुट्टो अपनी मसूड़ों में दर्द की वजह से बेहद परेशान थे। भुट्टो के मसूड़ों में पस पड़ चुकी थी। भुट्टो को आखिरी वक्त तक यही लगता था कि इनको फांसी नहीं दी जाएगी। एक बार जब डॉक्टर नियाजी लालटेन की रोशनी में इनकी मसूड़ों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने इनके साथ मजाक किया कि तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए तुम्हें एक कैदी मिला है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1989 को सुबह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक इनकी वालदा नुसरत भुट्टो चिल्लाती हुई कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं कि हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद के साथ मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनज़ीर अपनी किताब डॉटर ऑफ ईस्ट में लिखती हैं कि मुझे इसका मतलब पता था, मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद को कत्ल करने पर तैयारी कर चुका है। नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को एक शार्लेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद दोनों माँ बेटी को भुट्टो के साथ मिलवाया गया। भुट्टो और माँ बेटी के दरमियान तकरीबन 5 फुट की दूरी रखी गई थी। बेनज़ीर लिखती हैं कि मेरे वालिद ने इनसे पूछा कि घर वालों से मुलाकात के लिए इन्हें कितना वक्त दिया गया है, तो इन्हें बताया गया कि आपको मुलाकात के लिए 30 मिनट दिए गए हैं। मेरे वालिद ने कहा कि जेल के कानून के मुताबिक तो ख़ानदान से मुलाकात करने के लिए 1 घंटा मिलता है, लेकिन हकाम ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई हैं कि आपको 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठड़ी इनसे इसका मेज़, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मेरी लाई हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दी थी। मेरे वालिद ने वो मुझे वापस कर दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि वो इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने इनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि मैंने शाम को पीने के लिए एक सिगार बचा कर रखा हुआ है। उन्होंने शालीमार कलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी हुई थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने इन्हें रोक दिया, जिस पर भुट्टो ने कहा, अभी तो इस अंगूठी को मैं पहन लेता हूँ, लेकिन मेरे बाद इस अंगूठी को बेनज़ीर को दे देना। थोड़ी देर बाद जेलर
نے آ کر کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بے نظیر نے کہا کہ کوٹڑی کو کھولیے، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن جیلر نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں کہ پلیز میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، یہ میری آخری ملاقات ہے، مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے۔ لیکن جیلر نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ گڈ بائے پاپا۔ میری والدہ نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والد کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے انہیں وارنٹ پڑھ کر سنایا، جسے انہوں نے چپ چاپ سنا۔ بھٹو نے کوٹڑی کے باہر کھڑے گارڈ کو بلایا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری گھڑی اس کو دے دی جائے۔ 8:05 پر بھٹو نے اپنے ہیلپر عبد الرحمان سے کافی لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے رحمان سے کہا کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو تو اس کے لیے برائے مہربانی مجھے معاف کر دینا۔ سپریم کورٹ میں ان کی رحم کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد بھٹو جس ریزر سے شیو کیا کرتے تھے اس کو واپس لے لیا گیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ بھٹو اس سے اپنا گلا یا جسم کے کسی دوسرے حصے کو نقصان نہ پہنچا دیں یا خودکشی نہ کر لیں۔ سلمان تاثیر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے کہا کہ مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح نہیں مرنا چاہتا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، اپنا منہ دھویا اور بال بنائے۔ اس کے بعد وہ سو گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جیل کے اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرانے پر زیادہ زور نہ دیا۔ جب 2 سیکورٹی اہلکار ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھٹو فوری طور پر سخت مزاحمت اور مخالفت کرتے ہیں۔ آخرکار انہوں نے ان کے ہاتھ زبردستی سے پیچھے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں اسٹریچر پر لٹا کر انہیں تقریباً 40 گز کی دوری پر لے جایا گیا۔ سلمان تاثیر مزید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر آئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا، بھٹو کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 ہوئے میجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا۔ جلاد طارہ مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ، یعنی کہ پھندا کھینچو۔ 35 منٹ بعد بھٹو کے مردہ جسم کو ایک اسٹریچر پر رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں راولپنڈی سینٹرل جیل میں کرنل رفیع الدین خفیہ اہلکار تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد خفیہ ایجنسی کے ایک فوٹوگرافر نے آ کر بھٹو کے پرائیویٹ پارٹس کی تصاویر اتاری۔ حکومت اس بات کی تصدیق کرانا چاہتی تھی کہ آیا بھٹو کے خطرے بھی ہوئے ہیں یا نہیں۔ تصاویر اتارنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ بھٹو کے خطرے ہوئے تھے۔ بعد میں شیم بھاٹیہ نے اپنی کتاب گڈ بائے شہزادی میں لکھا تھا کہ بے نظیر نے انہیں خود بتایا تھا کہ بھٹو کو موت کے بعد بھی بے عزتی سے گزرنا پڑا تھا۔ بے نظیر اپنی کتاب سوہن عمری میں لکھتی ہیں کہ ان کی ماں کی طرف سے دی گئی نیند کی گولیوں کے باوجود بے نظیر نیند سے اٹھ گئی تھیں۔ بے نظیر بھٹو زور سے چلائیں، نو نو، میری سانس رک رہی تھی جیسے میرے گلے میں کسی نے پھندا پہنا دیا ہو۔ پاپا پاپا، بے نظیر بھٹو کے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود بے نظیر بھٹو کا جسم کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے جہاں نصرت اور بے نظیر بھٹو کو نظر بند کیا گیا تھا۔ اسے ملتے ہی بے نظیر بھٹو کے پہلے الفاظ تھے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کا جواب تھا کہ بھٹو صاحب کو تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ مجھے لگا کہ جیسے کسی نے مجھے گھونسا مارا ہو۔ وہ لکھتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ انہیں ان کے اہل خانہ کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں، جس کے بعد جیلر نے بھٹو صاحب کی ایک چیز بے نظیر بھٹو کو سونپی۔ بے نظیر لکھتی ہیں اس نے مجھے پاپا کی شلوار قمیض دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی۔ اس شلوار قمیض سے شالیمار کلون کی خوبصورت خوشبو بھی آ رہی تھی۔ پھر اسسٹنٹ جیلر نے بے نظیر بھٹو کو ایک ٹفن باکس بھی واپس کیا جس میں بھٹو کو پچھلے 10 دن سے لگاتار کھانا پہنچایا جا رہا تھا۔ اسسٹنٹ جیلر نے بھٹو کا بستر اور چائے کا کپ مجھے دیا۔ میں نے پوچھا ان کی انگوٹھی کہاں ہے؟ جیلر نے پوچھا کہ ان کے پاس انگوٹھی بھی تھی کیا؟ پھر اس نے انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈرامہ کیا اور انگوٹھی مجھے پکڑا دی۔ وہ جیلر بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کی آخرت بہت پرسکون۔ میں نے سوچا پھانسی بھی کیا پرسکون ہو سکتی ہے۔ بے نظیر کے خاندان کے ملازم بشیر کی نظر جیسے ہی بھٹو کی شلوار قمیض پر پڑی وہ چلانے لگا، یا اللہ یا اللہ، انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا۔ بہت سے لوگوں نے مائنڈ میں ابھی تک یہ سوالات چلتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو آخرکار پھانسی کس جرم میں دی گئی تھی۔
ان پر مقدمہ تھا کیا؟ یہ بات آج بھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں درست طور پر نہیں پڑی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 11 نومبر 1974 کو رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری اپنے حلقے لاہور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک گاڑی پر فائرنگ ہوئی، جس سے ان کے والد نواب محمد احمد خان قصوری جہاں بحق ہو گئے۔ احمد رضا قصوری کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ بھٹو کے کہنے پر کی گئی ہے۔ بھٹو نے ایک بار قومی اسمبلی میں دھمکیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب خاموش ہو جائیں، تمہیں بہت برداشت کر لیا، اب تمہیں مزید برداشت نہیں کریں گے۔ قصوری نے FIR درج کروائی، وہ مارشاء اللہ کی نفاذ تک چپ رہے۔ مارشاء اللہ لگتے ہی انہوں نے یہ معاملہ دوبارہ اٹھا دیا۔ بالآخر 24 اکتوبر 1977 کو لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا، جہاں مولوی مشتاق احمد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر حکم صادر کیا۔ یاد رہے کہ مولوی مشتاق حسین ضیاء الحق کے تعینات کردہ تھے اور ان کا تعلق ضیاء الحق کے علاقے سے ہی تھا۔ 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی۔ ناظرین کرام، یہاں پر آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل کا حق استعمال نہ کرنے کے لیے ان کا ٹرائل سیدھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر چلایا گیا۔ بھٹو کے وکلاء نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی۔ یہ اپیل 23 دسمبر 1978 کو مکمل ہوئی اور پھر 6 فروری 1989 کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 3-4 کی حیثیت سے اس اپیل کو رد کرتے ہوئے بھٹو کو پھانسی کی سزا کا فیصلہ برقرار رکھا۔ بھٹو خاندان کے پاس اپیل کرنے کے لیے 7 دن تھے۔ عدالت نے درخواست کی سماعت کرتے ہوئے سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا۔ 24 فروری 1989 تک جب عدالت کی اگلی سماعت شروع ہوئی تو کئی بیرونی سربراہان مملکت کی طرف سے معافی کی اپیلیں آئیں۔ ضیاء نے کہا کہ اپیلیں سیاست دانوں میں ٹریڈ یونین کی سرگرمی کے مترادف ہیں۔ 24 مارچ 1989 کو سپریم کورٹ نے اپیل خارج کر دی۔ ضیاء الحق نے سزائے موت کو برقرار رکھا۔ بھٹو کو 4 اپریل 1989 کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں پھانسی دی گئی۔ ناظرین کرام، بھٹو کی قید کے دوران ان کے بچے مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے اپنے والد کی رہائی کے لیے بین الاقوامی حمایت پر کام شروع کیا۔ لیبیا کے کرنل قذافی نے اپنے وزیر اعظم عبدالسلام جلود کو پاکستان کے ہنگامی دورے پر بھیجا تاکہ بھٹو کی رہائی کے لیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جا سکے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم جلود نے کہا کہ قذافی نے جنرل ضیاء کو بھٹو کو لیبیا جلا وطن کرنے کی پیشکش کی تھی اور وزیر اعظم جلود اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں خصوصی طور پر نامزد صدارتی طیارہ بھٹو کا انتظار کر رہا تھا۔ تاہم ہوائی اڈے پر ایک ہفتہ قیام کے بعد ضیاء نے وزیر اعظم جلود کی درخواست کو مسترد کر دیا اور سزائے موت کو برقرار رکھا۔ بھٹو کی پھانسی پر اسلامی دنیا کا ایک بڑا حصہ حیران رہ گیا۔ پھانسی پر لٹکائے جانے سے پہلے بھٹو نے آخری تقریر کی، جس میں ان کے الفاظ تھے: اے رب میری مدد کرو، میں بے قصور ہوں۔ ناظرین کرام، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی سزا کو دوبارہ ٹرائل کے لیے منتخب کیا گیا۔ 2 اپریل 2011 کو بھٹو کے مقدمے اور پھانسی کی 32 سال بعد پیپلز پارٹی نے بھٹو کے مقدمے کو دوبارہ کھولنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دی۔ جیو کے مشہور صحافی افتخار احمد نے ٹی وی پر انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ان لوگوں کو نشر کیا جن کا بھٹو کی موت میں اہم کردار تھا اور اکثر متنازع کردار کے حامل شخصیات تھیں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کابینہ کی طرف سے ایک قانونی ٹیم کا اہتمام کیا گیا تھا جو اس مقدمے کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صدر زرداری نے آئین کے آرٹیکل 186 کے نام سے آنے والے صدارتی حکم پر اپنی رضامندی دی۔ سپریم کورٹ نے 13 اپریل 2011 کو درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے بالآخر 3 ججوں پر مشتمل بینچ کی صدارت کی، جبکہ وزیر قانون بابر اعوان نے بھٹو کے کیس پر مشاورت کی۔ فوری اثر کے ساتھ بابر اعوان نے وزیر قانون کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، یہاں تک کہ بھٹو کے کیس کی قانونی طور پر آزادانہ طور پر وکالت کرنے کے لیے وزارت انصاف کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس نے اسے سراہا اور اسے تاریخی فیصلہ قرار دیا۔ ایک اہم پیش رفت میں سپریم کورٹ نے بھٹو کی پھانسی کی قانونی حیثیت کے بارے میں فیصلہ ایک بڑے بینچ کو سنانے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ میں سلسلہ وار سماعتوں کے بعد 2 مئی 2012 کو پیپلز پارٹی کی جانب سے بابر اعوان کی معطلی کی منظوری کے بعد کیس کی سماعت ملتوی اور پھر کیس خارج کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس ساری اسٹوری آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو لگام دیں، اتنا بولیں جتنا آپ بعد میں سہن کر سکیں۔ اللہ حافظ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔